40 लाख बच्चों को पास करना था, उनको अगली क्लास तक लेके जाना था। फिर दरमियान में कई ऐसे मौके आए कि अब जो लॉकडाउन है इसको जारी रखें या ना जारी रखें। उसमें भी सब ने मिल के हमने इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस बनाई। उस कॉन्फ्रेंस के तहत हमने ये सारे फैसले जो हालात का जायज़ा लेके सारे फैसले किए। आज का दिन अहम इसलिए है और मुबारक भी है कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि जब हालात बेहतर हों और हम इस पोजीशन में आ सकें कि हम स्कूल और कॉलेजेस या सारे तालीमी इदारे जो हैं उनको खोल सकें। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी तगोदौ और मेहनत की। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो था उसने बहुत ज़्यादा तहकीक की। हमने भी अपने मुख्तलिफ लोगों से कंसल्टेशन की और जो तहकीक की वो आपको सामने नज़र आ रही है कि ये फ़ैसला कि अब आगे कैसे बढ़ना है, इसको करने के लिए सिर्फ़ ये कोई मेरी सवाबदीद नहीं थी या सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नहीं, एक वाइड कंसल्टेटिव प्रोसेस शुरू हुआ। एक्सपर्ट्स के पैनल थिंक टैंक से और मुख्तलिफ अदारे जो थे वहाँ से लिए गए। जो दुनिया के ट्रेंड्स थे, जो हमारे इलाके में हमारे ख़ित्ते में हो रहा था, उसका जायज़ा लिया, उसको जाना गया। उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने, हमारे साथ डॉक्टर फैसल साहब बैठे हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से सारे प्रोविंसेस से कंसल्ट किया और डेटा इकट्ठा करके उसको आगे बढ़ाया। जो स्कूलों के चेन्स थे उनके साथ कंसल्टेशन हुई और रेटिंग यूनिट्स के साथ, तो जैसे मैंने कहा कि हम इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक रेगुलर कंसल्टेशन करते रहे। हेल्थ मिनिस्ट्री हेल्थ साइड पे करती रही, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो एजुकेशन साइड पे करती रही। तो ये एक पूरा एक लंबा प्रोसेस था जिसमें हम आज इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हमने ये फ़ैसला किया है कि जो तालीमी इदारे हैं उनको बतदरीज खोला जाए। और उसके लिए जो हमने फ़ैसला किया है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने जिसको अप्रूव किया है, वो ये है कि 15 सितंबर से जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि सारी यूनिवर्सिटीज़, सारे जितने भी हायर एजुकेशन के प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, वो सारे के सारे 15 सितंबर से खुल जाएंगे। उसके अलावा 9वीं और 10वीं, 11वीं और 12वीं इंटरमीडिएट कॉलेजेस और 9वीं 10वीं क्लास स्कूलों में जो है वो भी, उसकी भी इजाज़त हो जाएगी। सो ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। और मैं यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं वालिदैन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इंतहाई तहम्मुल और सब्र से ये 6 माह गुजारे। मुश्किल वक्त थे, बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा था, बच्चों की एक्टिविटीज़ जो थीं वो रुक गई थीं, लेकिन सब ने इंतहाई तहम्मुल से इस वक्त को गुजारा और हम आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से कि हम ये कह रहे हैं कि 15 सितंबर से सारी यूनिवर्सिटीज़, सारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल कॉलेजेस और जो 9वीं और 10वीं क्लास है उसके बच्चे वो स्कूल जो हैं वो स्कूलों में आ सकेंगे। उसके बाद बच्चों की सेहत को क्योंकि मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, 7 दिन हम देखेंगे। 7 दिन के बाद दोबारा जायज़ा लिया जाने के बाद 23 सितंबर को 6वीं, 7वीं और 8वीं की क्लासेस जो हैं उनको भी इजाज़त होगी और वो भी खुल जाएंगे। तो जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 70 लाख हैं,
جو 6ویں سے 8ویں کے کلاسز میں اسٹوڈنٹس ہیں سارے پاکستان میں، اور اس میں سرکاری بھی ہیں پرائیویٹ بھی ہیں سارے ہیں، وہ تقریباً 64 لاکھ ہیں. اور اس کے بعد 1 ہفتہ اور انتظار کیا جائے گا، اور 30 سپٹمبر کو اگر حالات ٹھیک رہے، حالات کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پرائمری کے سارے اسکول جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں. تو اب میں ذرا اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے یہ بتدریج تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ بنایا ہے کہ 15 سپٹمبر کو ساری یونیورسٹیز، سارے ہائر ایجوکیشن کے ادارے اور 9ویں اور 10ویں کلاس جو ہے وہ اس کا اجرا ہو جائے گا اور اس کو کھولنے کی اجازت ہوگی. اس کے بعد 7 دنوں کے بعد 23 سپٹمبر کو دوبارہ جائزہ لینے کے بعد جو 6ویں سے 7ویں 8ویں کلاس ہے ان کو اجازت ہوگی کہ وہ اسکول میں آ سکیں، اور ان کے لیے بھی کھول دیا جائے گا. اور آخری 30 سپٹمبر کو پرائمری انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں گے. یعنی کہ 15 دن کے عرصے میں اگر حالات ٹھیک رہے، جو انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ ہوں گے، لیکن ہم بڑے بغور جائزہ لینے کے بعد یہ سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو کھول دیں گے. اس میں کھولنے کے بہت سارے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جس کو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کہتے ہیں، وہ بھی نافذ ہوں گے. اور اس کے بارے میں اور ہیلتھ کے بارے میں ڈاکٹر فیصل صاحب جو ہیں وہ آپ کو پرائم منسٹر اسپیشل اسسٹنٹ آن ہیلتھ وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن میں پھر ایک دفعہ سارے والدین کا اور سب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے انتہائی صبر و تحمل سے، اور طالب علم جو کہ 6 ماہ سے اسکول نہیں جا رہے، یونیورسٹیز کو نہیں جا رہے، کالجز میں نہیں جا رہے، انہوں نے بھی انتہائی تحمل سے یہ وقت گزارا ہے. میں سب کا شکر گزار ہوں. ڈاکٹر فیصل صاحب. شکریہ شفقت صاحب. میں صرف چند لمحات لوں گا کچھ واضح کرنے کے لیے کہ جو فیصلے ہم نے کیے ہیں اس کا طریقہ کار کیا رہا ہے، اس کے پیچھے منطق کیا رہی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اپنانا ہمارے لیے بہت اہم ہوگا. اس کی تفصیل تو ہماری جو گائیڈ لائنز ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں محکمہ صحت کی، لیکن کچھ اس کے جو چیدہ اور اہم حصے ہیں ان کا میں ذکر کرتا چلوں. سب سے پہلے تو یہ، جیسے شفقت صاحب نے فرمایا کہ ہم نے پہلے ہی فیصلہ کیا تھا کہ ایک دن ہوگا جب ہم اس اپنی پریزنٹ سٹیٹ کو انالائز کریں گے، دیکھیں گے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے کیا اعداد و شمار ہیں، بیماری کا پھیلاؤ کہاں ہے، اور اگر ہمیں اطمینان ہوا تو پھر یہ جو 15 ستمبر کی تاریخ تھی جس کو ایک اندازے کے طور پر رکھا گیا تھا، اس میں پھر اسکول کھول دیے جائیں گے. تو آج کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیسٹ ہیں، جو ہمارے ٹیسٹ کی پازیٹیوٹی کا پرسنٹیج ہے، وہ تمام ہمیں تسلی بخش دکھتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی بیسس پہ جو گزشتہ تمام اوپننگز ہوئی ہیں، جو تمام پیچھے ریلیکسیشن کی گئی ہے ایکٹیویٹی میں، ان کے جو بھی اثرات آنے تھے وہ کسی حد تک واضح طریقے سے نظر آ رہے ہیں، اور ہم ایک کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمیں اسکول کھول دینے چاہیے بتدریج طریقے سے. ادارے جو ہیں تعلیم کے ان کو کھول دینا چاہیے. اچھا، اس میں جیسے شفقت صاحب نے فرمایا وہ ایک بتدریج سٹیپ ہوگا، اسٹیجڈ پروسیس ہوگا، اور انہوں نے اس کی تفصیل آپ کو بتا دی. میں اس کے باریکی میں دوبارہ نہیں جاتا، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ یہ اس پہ بہت دنیا بھر میں بھی بحث رہی ہے، پاکستان میں بھی ڈیبیٹ رہی ہے، ہمارے اپنے فورم پہ بھی اس پہ بہت ڈسکشن ہوئی کہ چھوٹے بچے پہلے، بڑے پہلے، بیچ والے پہلے، اور یا اس کس سیکوینس میں یا کس انداز سے ان کو کھولا جائے. تمام عوامل کو مد نظر رکھ کے، دنیا کی ایویڈنس کو دیکھ کے، جس میں کچھ بسا اوقات چھوٹے بچوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے رجحان کہ ان کو پہلے کھولا جائے، لیکن جب ہم نے اس سارے معاملے کا جائزہ لیا اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے مختلف سیکٹرز میں، جب اس پہ غور کیا اور ہمارے سوشل اور ہمارے سکولز کے حالات پہ دیکھا، تو ہم نے کلیکٹیولی یہ فیصلہ کیا کہ اس کو پہلے ہائر ایجوکیشن اور ہائر سیکنڈری اسکول اور پھر
چھٹی سے 9ویں تک اور پھر اس کے بعد پرائمری اسکولس. تو یہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ اور بیسک سوچ تھی. اس میں بہت کنسلٹیشنز اور غور و غوص ہوا. جو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم نے احتیاطی تدابیر کرنی ہیں وہ اس کی باریکی اور تفصیل تو جیسے میں نے بتایا موجود ہے, لیکن اس کے جو اہم جز ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ بچے پڑھنے, ہمارے نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے, ادھر جو ڈینسٹی ہے, یعنی ایک کمرے میں یا ایک کلاس روم میں یا ایک لیب میں جو عام ایکسپیکٹڈ نمبر ہوتا ہے لوگوں کا, اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جو پھیلاؤ ہے بیماری کا اس کو روکنے کے لیے اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ کم کرنی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک کلاس کے کمرے میں 40 بچہ عام حالات میں بیٹھتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ہم 2 شفٹوں میں یا 2 دنوں میں ڈیوائیڈ کر دیں. 20 بچے ایک دن آئیں اور 20 بچے اگلے دن آئیں. مقصد یہی ہے کہ کسی ایک وقت پہ ایک تنگ جگہ میں جو لوگوں کی تعداد ہے, بچوں کی تعداد ہے, اس میں کمی کی جائے تاکہ ایک سے دوسرے میں جو پھیلاؤ ہے بیماری کا وہ روکا جا سکے. دوسری بات یہ ہے کہ حد الوسع کوشش ہو کہ ان کے درمیان جہاں بچے بیٹھے ہیں ایک فاصلہ مینٹین ہو, اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر آپ نے یہ جو پہلا قدم ہے یہ لے لیا ہو, یعنی آپ نے ایک کلاس کو 2 یا 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہو اور وہ اس کے مطابق بچے ایک دن ایک سیٹ آئے اور اگلے دن دوسرا بیچ آئے. اس کے بعد جو ایک بہت اہم اور میں سمجھتا ہوں شاید کلیدی رول اس معاملے میں ہو وہ ماسک کا استعمال ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ یہ سرجیکل ماسک ہے, ضروری نہیں کہ یہ سرجیکل ماسک ہی استعمال ہو. تمام ماں باپ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے چاہے کپڑے کا ماسک, ایک کپڑے کا حصہ لے کے ایک رومال نما جگہ کو, کپڑے کو اس کے ساتھ ڈوریاں ڈال کے اس سے بھی ماسک بنایا جا سکتا ہے اور اس کو روزانہ دھو کے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ماسک کا استعمال لازم طور پہ کیا جائے, بچوں کو سمجھائیں بھی, ان کو اس کی اہمیت بھی بتائیں, اور اسکول کی انتظامیہ سے, کالج کی انتظامیہ سے کوآپریٹ بھی کریں, کیونکہ ان کو ہدایت ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے اداروں میں اس چیز کا اطلاق کرنا ہے. تو یہ ماسک بہت ایک اہم ہمارا حصہ ہوگا کام کا. ایک اور بات یہ ہے کہ میری والدین سے اور بچوں سے, اور بیچ میں سارے بچے نہیں ہیں, نوجوان بھی ہیں ہمارے, ان سے درخواست ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں, اگر آپ کو کھانسی ہے, بخار ہے خصوصاً, تو آپ کسی صورت بھی اسکول, کالج یا یونیورسٹی مت جائیں, کیونکہ آپ کی بیماری سے کسی اور کو لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ کچھ سیلف سکریننگ بھی ہے, یعنی آپ نے خود بھی ایک ذمہ داری اٹھانی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ اسکول نہ جائیں, کالج نہ جائیں. لیکن تعلیمی اداروں کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس قسم کی سمٹم کی اسکرین اور جہاں ممکن ہو وہاں ٹیمپریچر چیک کیا جائے تاکہ بیمار بچے یا بیمار نوجوان جو ہیں وہ تعلیمی اداروں میں نہ آئیں. ہاتھ دھونے کی, ہینڈس ہائیجین کی, ہینڈ واشنگ کی جو اہمیت ہے اس کا ذکر ہو چکا ہے, میں اس پہ بہت نہیں کہوں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک اہم جز ہے. یہ ساری چیزیں, یہ سارے اقدامات کرنے کے باوجود ہم اپنا گارڈ لوور نہیں کریں گے, ہم اس چیز سے نظر نہیں ہٹائیں گے کہ کتنے لوگ کہاں ٹیسٹ میں پازیٹیو آ رہے ہیں. تو اس کی پوری ایک اسٹریٹجی ہے جو محکمہ تعلیم کے ساتھ شیئر ہو چکی ہے, جو آپ کے محکمہ صحت ہیں اس میں کوآپریٹ کریں گے, اور ہم ایک سینٹینل اسکریننگ کریں گے. چند چنے ہوئے اسکول اور کالج اور یونیورسٹیاں جو ہیں ان میں ہر 2 ہفتے بعد ٹیسٹنگ ہوگی تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہوتا رہے کہ بچوں کے اسکول اور یونیورسٹی آنے کے بعد کوئی خاطر خواہ اضافہ تو نہیں ہو رہا بیماری میں. اس کے علاوہ ہم جو نیشنل فگرز ہیں, جو ہمارے پروونشل انفارمیشن آتی ہے, ادھر سے بھی ہم یہ سارا اعداد و شمار پہ نظر رکھیں گے تاکہ اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی اونچ نیچ آتی ہے تو ہم اس کے مطابق اپنے فیصلے کو ریوائز بھی کر سکیں اور کچھ بہتر تدابیر بھی اس میں بروئے کار لا سکیں. آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ جتنے بھی ہم نے اقدامات آج تک کیے ہیں, انڈسٹری کو, ریسٹورنٹس کو, باقی چیزوں کو کھولنے میں, کہ ان میں یہ سب سے بڑا قدم ہے. اسی لیے اس پہ ہم اتنی زیادہ توجہ بھی دے رہے ہیں اور اس کو سب کو یاد کرا رہے ہیں کہ اس چیلنج کو مل جل کر اور کوآپریشن کے ساتھ جو ہے اگر ہم نے اڈاپٹ کیا تو انشاءاللہ اس مشکل مرحلے سے بھی ہم نکل آئیں گے, اور نہ صرف کہ پھر ہمارے بچے اپنی تعلیم مکمل طور پہ اچھی طرح سے حاصل کر سکیں گے, بلکہ ہم اس بیماری کے پھیلاؤ سے بھی رکنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. میں 2-3 چیزیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں.
ایک تو یہ کہ یہ جو 15 تاریخ کو ہم تعلیمی ادارے 9ویں کلاس سے اوپر کے یعنی کہ یونیورسٹیز اور انٹرمیڈیٹ کالجز اور وہ جو سارے کھول رہے ہیں، اس کا اطلاق ووکیشنل جتنے بھی ہمارے ہنر کے ادارے ہیں ان پر بھی ہوگا. یعنی کہ ووکیشنل کے جو ادارے پہلے فیکٹریز میں یا باقی جگہ ٹریننگ دے رہے تھے، اب جو کلاس روم ٹریننگ ووکیشنل کی یا ہنر کی ہوگی، وہ سارے ادارے جو ہیں ان کو بھی کھلنے کی اجازت ہوگی. صرف ایک اطلاع عرض کروں کہ جب ہم تعلیمی اداروں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہم سب تعلیمی اداروں کا ذکر کرتے ہیں، جس میں مدارس بھی شامل ہیں، جس میں سرکاری اسکول بھی شامل ہیں، جس میں پرائیویٹ اسکولز بھی شامل ہیں، اور اس کے اندر ووکیشنل اسکولز بھی شامل ہیں. تو یہ سارے جو سارے تعلیمی ادارے ہیں ان کا اور جو فیصلہ آج کیا گیا ہے اس کا اطلاق سب پہ ہے. مدارس پہ بھی ہے، سرکاری اسکولوں پہ بھی ہے، پرائیویٹ اسکولوں پہ بھی ہے، اور ووکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان پر بھی ہے. اور دوسری بات جو آسان بات نہیں ہے کہنی لیکن کہنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ ایس او پیز پہ یا احتیاط نہیں برتی جا رہی، وہاں پہ حکومت جو ہے وہ پھر تادیبی کارروائی بھی کر سکتی ہے. یعنی کہ اگر کسی اسکول نے اور کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن نے جو ہم نے بنیادی تدابیر بتائی ہیں اگر ان پہ عمل نہ کیا تو اس کی نیچرلی اس میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور اس پہ کوئی کارروائی بھی ہوگی. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا، یہ بہت مشکل فیصلہ ہے اور مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ اس پہ سارے قوم کے جو بچے ہیں ان کا مستقبل جو ہے اس کا آسان فیصلہ نہیں تھا. بہت سوچ سمجھ کے، بہت احتیاط برت کے، سارے جو صحت کے معاملات تھے ان کو مد نظر رکھ کے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے. اور اس میں کامیابی تبھی ہوگی کہ جب کوآپریشن ہوگی، والدین کی کوآپریشن ہوگی، ٹیچرز کی کوآپریشن ہوگی، اسکولز کے اور جو مختلف تعلیمی ادارے ہیں ان کے ایڈمنسٹریٹرز کی کوآپریشن ہوگی. تو سب نے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے، سب نے اپنا اپنا جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانا ہے اور یہ مل کے نبھانا ہے. تبھی یہ اس میں کامیابی جو ہے وہ ممکن ہوگی. اور آخر میں جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے جس طرح اس کو محنت سے اس سارے ایشو کو ٹیکل کیا ہے، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت سے اس سارے ایشو کو کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو مشکل فیصلہ ہے اللہ اس میں ہمیں سرخرو کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو تعلیمی ایک نقصان ہوا ہے اس کو ہم اگلے چند ماہ میں پورا کر سکیں اور بچوں کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے اس کو دوبارہ شروع کر سکیں. اور بھی کچھ اٹیچڈ معاملات ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، مثلاً یہ کہ امتحان جو آگے آنے ہیں ان کے شیڈیول جو ہے اس کو کچھ تبدیل کیا جائے، کورس ورک جو ہے اس کے بارے میں سوچا جائے. تو یہ ساری چیزیں جس طرح ہم آگے بڑھیں گے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. بڑی مہربانی، شکریہ.